अस्सलाम वालेकुम, मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल बखर नेटवर्क। वर्ल्ड डॉक्टर्स डे के मुनासबत से मैंने कोशिश की कि बखर के अंदर एक ऐसी जो बेटी हैं बखर की, जिन्होंने बखर का नाम पूरी दुनिया के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर रोशन किया हुआ है अपनी मेहनत से, अपनी सलाहियतों से, अपने काम से, अपने उन सरगर्मियों से कि जिन सरगर्मियों के नतीजे में हज़ारों बच्चों, हज़ारों माओं की ज़िंदगियाँ बचती हैं, उनको आपके सामने लाऊं, दुनिया के सामने लाऊं, ताकि हमारी उन बेटियों को कि जो अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो रही हैं, जो अपनी ज़िंदगी में मायूस हो रही हैं या उदास हो रही हैं या परेशानियों का शिकार हैं, उनको हम बता सकें कि अगर आप परेशान हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं है, अगर आप किसी वजह से डिप्रेस हैं, तो उस डिप्रेशन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे एक ऐसी खातून बना जा सकता है कि जो अपनी फैमिली को भी टाइम देती हो, जो अपनी स्टडीज़ को, अपनी सेहत को टाइम देती हो, जो अपनी सोसाइटी को टाइम देती हो, जो हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बचाती हों। एक ऐसी शख्सियत कैसे बना जा सकता है। तो ये तमाम बातें, आज का ये प्रोग्राम स्पेशली पूरे पाकिस्तान की उन बेटियों के लिए है कि जिन बेटियों की फ़िक्र उनके पेरेंट्स को है, उनके भाइयों को है। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हर बेटी का नसीब अच्छा करे। आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो आमीन ज़रूर लिखिएगा। हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन नियाज़ी साहिबा मौजूद हैं। बखर का एक ऐसा नाम है, एक ऐसा एहतराम है, एक ऐसी शख्सियत है बखर का कि जिनके लिए जितने भी पॉजिटिव अल्फाज कहे जाएँ कम हैं, जिनके काम को जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है, और जिनकी मेहनत को जितना हाईलाइट किया जाए, जितना दुनिया तक दिखाया जाए उतना कम है, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। इस वक्त भी बखर के अंदर 4 जो सरकारी ओहदे हैं सेहत के हवाले से, वो इनके पास मौजूद हैं, और ये उन चारों को बड़े खुश असलूबी से अंजाम देने की कोशिश कर रही हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने बखर नेटवर्क को एक मरतबा फिर से टाइम दिया। सबसे पहले तो मैम थोड़ा सा ये बता दीजिए हमारे देखने वालों को कि क्योंकि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं सोशल मीडिया पे सामने आती हैं, तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मैम इतनी ज़्यादा एक्टिव कैसे रह लेती हैं, इतनी ज़्यादा मुस्कुराती हुई कैसे रह लेती हैं, इतना ज़्यादा काम, उनकी फैमिली भी है, उनके बच्चे भी हैं, उनके हस्बैंड भी हैं, उनका घर भी है और उनकी जॉब्स भी हैं, मगर उसके बावजूद भी कैसे ख़ुद को आप मैनेज कर लेती हैं इतने ज़्यादा बखेड़ों के अंदर। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो जो आजकल का सीन है वो ये है कि हमारी बच्चियाँ जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हों, जितनी ज़्यादा एक्टिव हो, उनकी शादी होती है, उनका एक बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो ऐसी डल होती हैं कि वो अपने ससुराल का ख्याल तो दूर, अपना ख्याल भी रखना छोड़ चुकी होती हैं। तो इन हालात के अंदर आप कैसे ख़ुद को लेकर चल रही हैं? जी, थैंक यू सो मच शकील, आपका भी और बखर नेटवर्क। हमेशा जब भी आप लोग जो है ना कोई इस तरह की आपको पता चलता है, आप फ़ौरन पहुँचते हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बात कि एनर्जेटिक कैसे हूँ, तो उसमें 2 चीज़ें। एक तो मेरी खुराक, कि जो मैं देसी खुराक खाती हूँ, हेल्दी फूड, देसी खुराक। अब देसी से आप मुराद ले लेंगे, दही मक्खन भी ले सकते हैं, या देसी से मुराद ये भी ले सकते हैं कि मट्टी के बर्तनों में खाती हूँ। आप मिट्टी के बर्तन में खाती हैं? हाँ, मतलब मुझे बड़ा एक अच्छा फ़ील होता है, और मुझे पुरानी चीज़ें, पुराने लोग, और मतलब जितना अब नेचर के करीब जाए, मुझे मोहब्बत है उन चीज़ों से। ठीक है। सेकेंडली जो बड़ी अहम चीज़ होती है, आप कह रहे थे कि हमारी ख़वातीन जो है वो शादी के बाद डल हो जाती हैं, बिल्कुल घर तक रह जाती हैं बच्चे, तो उसमें बड़ा अहम जो एक रोल होता है वो आपकी फैमिली का होता है। अच्छा। कि आपको कितना सपोर्ट किया जा रहा है। जिस तरह कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बिल्कुल इसी तरह अगर कोई माशरे में कामयाब औरत है तो ये समझ लें कि उसकी बैक पे कोई ऐसा मर्द खड़ा है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, और वो या उसका वालिद होगा, या भाई होगा, या बेटा होगा, या खामंद होगा। तो ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये सपोर्ट आपको बहुत आगे लेके जाती है और आपको एनर्जेटिक रखती है। आप कहीं भी जो है ना वो अपने आप को डाउन वो फील नहीं करते। तो मुझे ये 2 चीज़ें जो हैं, मतलब मुझे लगता है आपको लेकर चल रही हैं, बिल्कुल ये लेके चल रही है। मैम, हमारे बखर के अंदर जो पिछले कुछ अर्से के दौरान एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा गया है हमारी बच्चियों के अंदर, क्योंकि आज स्पेशल प्रोग्राम हमने बेटियों के लिए है, और उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी बेटियाँ, बखर की बहुत सारी बेटियाँ वेल क्वालिफाइड हैं, उनके पास सलाहियतें हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों को कहीं दबा देती हैं, कहीं छुपा देती हैं, कभी कंप्रोमाइज़ कर जाती हैं, कभी फैमिली के लिए, कभी पेरेंट्स के लिए, कभी खौफज़दा हो जाती हैं। तो जो पेरेंट्स के लिए करती हैं वो हमारे नज़दीक ठीक भी है, बहुत सारे लोगों के नज़दीक गलत भी है, लेकिन वो जो खौफज़दा हो जाती हैं, आप भी यकीनन सोसाइटी में जब बाहर आई तो आपने बहुत कुछ फेस किया होगा, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे आप? देखिए, उसकी मोटिवेशन जैसे मैंने बताई कि पहले तो घर से स्टार्ट होती है।
اگر گھر سے آپ کانفیڈنس دیں گے، اچھا اس میں بھی پھر بہت پیچھے سے کہ آپ نے بچی جو ہے بچپن میں اس کی کیسی تربیت کی، کیا اس کو وہ مقام دیا جو گھر میں ایک بیٹی کو حاصل ہوتا ہے. اگر تو آپ وہاں فرق کر رہے تھے، آپ نے بیٹی کو جو ہے وہ لو رکھا، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس کو جو ہے نا وہ میں نے چھپا کے رکھنا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ ہر قسم کی چیز سے محروم رکھنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ باہر اس کا ایکسپوجر ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا معاشرے میں. اب وہاں پہ یا آپ نے اس کے ساتھ ایک کمیونیکیشن گیپ رکھا، آپ نے ایک محبت والا اس کے ساتھ وہ کمیونیکیشن نہیں ڈیولپ کیا، تو پھر ظاہر ہے وہ کانفیڈنس تو کبھی بھی نہیں آئے گا اس کے اندر. اور اس کے اندر میم سب سے زیادہ مدر کا، ماں کا بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ماں کے ساتھ آئی تھنک زیادہ ماں کنیکٹ کا ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. والد کا اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ بعض کا تو والد کا خوف اتنا ہوتا ہے کہ اس میں بچی ایکسپریس نہیں کرتی کچھ، مطلب ان کو گھروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے تو بولنا نہیں ہے، اونچا نہیں بولنا، ایکسپریس نہیں کرنا. پھر اس کے بعد سیکنڈلی اوبیسلی ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے بچی کی، ماں کو ہر چیز بتاتی ہے بچی جو ہے. اب وہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ماں ہے وہ کتنا بچی کو جو ہے نا وہ اپنے قریب رکھتی ہے، اس سے کتنی اس کی گفتگو ہے، کیا وہ اس کی پرابلمس کو سمجھ رہی ہے، تو اس میں پھر جو ہے نا بچی کو کانفیڈنس دیتے ہیں. تو ظاہر ہے جہاں بچی کو لگے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ میں نے کوئی ایسی باہر کی بات ڈسکس کر دی جس سے جو ہے نا گھر میں شور شرابہ ہوگا اور میرے پہ پابندیاں لگ جائیں گی، تو وہ نہیں بتائے گی. پھر چھوٹی چھوٹی باتیں وہ چھپاتے چھپاتے پھر بہت بڑے جو میٹرز ہیں وہ بھی چھپانا شروع کر دے گی. تو یہ گھر میں بڑا ضروری ہے. بیٹیوں کے لیے تو مطلب بیٹوں کے لیے بھی ضروری ہے اوبیسلی، بیٹوں کو بھی چاہیے، بیٹیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو، آپ اپنی فیملیز کا کہہ رہے ہیں کہ فیملی سپورٹ کرے بیٹیوں کو، تو تھوڑا سا آج آپ دیکھنے والوں کو، وہ لوگ جو آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، آپ کا نام سن کے فخر محسوس کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا بتا دیجیے کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کس طرح کانفیڈنس دیا کہ آپ آج اس مقام پر پہنچی ہیں. میرے پیرنٹس تو میں آئی ایم آنرڈ اور مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. میرے والد صاحب کیونکہ آرمی سے ریلیٹڈ تھے اور برتھ میری پنڈی میں ہوئی، پھر وہاں سے وزیرستان موو کر گئے. اور میرے والد صاحب تو کیونکہ وزیرستان میں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے بچیوں کے لیے کوئی پراپر وہ نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے اس کے لیے اسپیشلی مجھے اسلام آباد میں پڑھایا، پھر پی ایف کالج میاں والی، مطلب میری ڈفرینٹ جگہوں پہ ہوئی، کالج بھی اسکول بھی، گھر میں بھی مجھے پڑھایا جاتا تھا. تو ان کو بڑا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے میں مطلب آگے بڑھتی گئی، اوبیسلی وہ ایک آرمی کا ویسے بھی ماحول جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے سویلین سے. تو گھر میں وہ ایک ڈسپلن اور ایک کانفیڈنس، ایک آپ کو ایک ڈفرینٹ ماحول ملتا ہے. پھر اس کے بعد مطلب جیسے میں بڑی ہونا شروع ہوئی، تھوڑا سا میں اس میں آئی جیسے میڈیکل کالج میں، تو میں نے فیل کیا کہ میرے جو پیرنٹس ہیں، مطلب میں اتنی بولڈ ہو چکی تھی کہ وہ اکثر میں ایسے ورڈ استعمال کروں کہ وہ تو مجھے بیٹی کہتے ہی نہیں ہیں، اور میرے جو مطلب بہن بھائی ہے وہ بھی وہ کہتے ہیں یہ ہمارا بھائی ہے. اچھا لائک میرا پھر وہ جب چیز، اچھا جی ورڈز بڑے آپ پہ نا اثر کرتے ہیں، الفاظ کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو اگر، یا کوئی بھی ٹیچر ہے یا آپ کا کوئی بھی باس ہے یا وہ جب آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کو وہ لفظ دے رہا ہوتا ہے، تو انسان کی نیچر ہے وہ ان کے مان رکھنا شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے جب یہ کہا گیا تو مجھے واقعی لگا کہ نہیں، میں تو بالکل لڑکوں کی طرح جو ہوں نا، میں کر سکتی ہوں جو لڑکے کر سکتے ہیں، میں بھی وہ کر سکتی ہوں. تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب میں جاب میں آئی اور پھر اس طریقے سے اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 عہدے، اور وہ بڑا ایک حیران کن بھی لگ رہا ہے لوگوں کو کہ خاتون ہوتے ہوئے، تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں مل کے انہوں نے میرے اندر اتنی کوئی میں بلٹ اپ کر دی کہ مجھے وہ لگنا ہی ختم ہو گیا کہ میں خاتون ہوں. جب یہ ڈرنا چاہیے، جھجکنا چاہیے، رکنا چاہیے، نہیں کبھی بھی خوف زدہ ہو جانا چاہیے. الحمدللہ وہ خوف ختم ہو گیا، پہلے بھی نہیں تھا تو اب تو بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ کانفیڈنس دیا وہ پیرنٹس کا ہی ہے. یہ میرے والد صاحب کا اور میری والدہ کا بڑا رول ہے. میری والدہ مطلب اس میں اس طرح کہوں گی کہ میرے والد کانفیڈنٹ بہت تھے، بولڈ تھے، اور میری والدہ کا جو ایک کردار تھا میرے سامنے، یہ دونوں چیزوں مل کے میری کردار سازی بھی کی ہے اور مجھے یہاں تک پہنچانے میں ان دونوں چیزوں کا بڑا رول ہے. چلیں میم، بھگر کے اندر آپ کافی عرصے سے لوگوں کے بیچ میں ہیں، خواتین کو، ہزاروں خواتین کو آپ ملتی ہیں، بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں ان کے. کیا سمجھتی ہیں کہ آج کی جو ہماری بھگر کی بیٹیاں ہیں، ان کو سب سے زیادہ کون سا پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے،
کیوں کرنا پڑ رہا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہ اگر ہم کہیں نا کہ ترقی پذیر علاقے یا بیکورڈ علاقے ہمیں کہتے ہیں، بیکورڈ ذرا برا لفظ لگتا ہے لیکن ترقی پذیر اس لیے کہ ہماری جو خواتین ہیں، حالانکہ ایجوکیشن تو یہاں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی لے رہی ہیں، لیکن اگین کہ گھر سے سپورٹ نہیں ہے، بحیثیت ایک بیٹی سپورٹ نہیں ہے، بحیثیت ایک بیوی سپورٹ نہیں ہے کہ آپ باہر نکل کے فیس کرو، معاشرے کو فیس کرو اور اب باہر نکل کے کام کرو، کانفیڈنس سے کرو. مطلب یہاں پہ ڈر زیادہ ہے کہ اگر میری بیٹی باہر نکلی، اگر میری بہن، اگر میری بیوی جو ہے نا باہر نکلی، 2-4 لوگوں نے اس پہ بات کر دی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ خوف ہمیں نہیں باہر رہنے دیتا. ہم اپنی بچیوں کو ہم وہ کانفیڈنس ہی نہیں ڈیولپ کرنے دیتے کہ وہ میڈیا کے سامنے جائیں، ان کا ایکسپوجر ہو، یا کسی بھی آپ دیکھیں جابس میں آپ دیکھ لیں، ان کو ہم لمیٹڈ بتاتے ہیں کہ تم نے ٹیچر بننا ہے تو بن جاؤ، تم نے ڈاکٹر بننا ہے تو بن جاؤ، باقی فیلڈس تمہارے لیے نہیں ہیں. تو اب دیکھیں باقی فیلڈس ہماری پائلٹس بھی ہیں لڑکیاں، آرمی آفیسرز بھی ہیں، باقی عہدوں میں بھی ہیں، تو وہ اس لیے کہ ان کی جو فیملی ہے وہ یہ نہیں سوچتی. وہ نا خوف زدہ، مطلب خوف سب سے بڑا پرابلم ہے بکر کی بیٹیوں کے لیے. خوف ختم کریں پہلے نمبر پہ، اس کے لیے ضروری ہے ان کے ساتھ ایک دوستی کا اور ایک ایسا ماحول ڈیولپ کریں کہ وہ آپ سے ہر چیز ڈسکس کریں، ہر چیز آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک اوپن ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ اتنا وہ ڈسٹینس ہے کہ ان کو لگے کہ شاید ان کا میرے ساتھ پیار والا رویہ نہیں ہے، اور باہر کا کوئی شخص اگر 2 لفظ بھی بول دے تو وہ اس کو لگے کہ یہ میرے لیے بہت اہم ہے اور وہ کوئی ڈیسیجن لے لے ایسا رہا. تو وہ ہوتا عموماً یہی ہے کہ آپ کے گھر میں مطلب اس کے پیچھے تو بہت بڑی ایک وہ ہے کہ اگر آپ کے جو والدین ہیں ان میں کوئی ناچاکی ہے، کلیشز ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، اس سے اکثر بچے آپ کے خراب ہوتے ہیں. بیٹیاں بھی، ان کو جب یہ ماحول نظر آتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ کہیں پہ ریلیف لینا چاہتی ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ ہم کہیں پہ ہمیں کوئی سکون ملے، سارا پیار کے 2 بول تو وہ نہیں ملتے، تو وہ جہاں سے بھی ملتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. وہ سب سے بڑا جو ہے نا ریزن وہ یہ ہے. تو جب آپ گھر میں ان کو اچھا ماحول دیں گے، پیار والا، ان کو کانفیڈنس دیں گے، ان کے معاملات میں ان کو کانفیڈنس ملیں گے، تو میرا خیال ہے بہت کم ہو جائے گا یہ چیز، بیٹرنس آئے گی. بیٹرنس آئے گی. اور یہاں پر اب پچھلے کچھ عرصے کے دوران مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بکر کی جو بیٹیاں ہیں وہ چاہے سرگودا بورڈ میں ہو، 9th ہو، 10th ہو، 11th ہو، 12th ہو، اس طرح کی جو پوزیشنز ہیں اسکول کالج لیول کی، وہ ہمارے بکر کی بیٹیاں بہت زیادہ اپنے نام کر رہی ہیں. اور یہ یقینی طور پر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہمیں نہ صرف سامنے لانا چاہیے بلکہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. تو بکر کی ایک ایسی بیٹی جس کے اوپر پورے بکر کو فخر ہے، آپ ہماری ان بیٹیوں کو کہ جن کے اوپر اب بکر والے فخر کر رہے ہیں، کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ جو اب سامنے آ رہی ہیں، جنہوں نے میٹرک کیا، انٹر کیا، اتنے اچھے مارکس لیے، کس طرح وہ اپنے فیوچر میں کس طرح خود کو لے کر چلیں؟ دیکھیں میں تو ہمیشہ بچیوں کو نا ایک میسیج دیتی ہوں کہ بحیثیت ایک بچی، کیونکہ اس نے صرف تعلیم لے کے آگے نہیں جانا، اس نے خاندان کو بھی سنبھالنا ہے. بڑا رول ہوتا ہے. وہ جیسے آپ نے وہ محاورہ سنا ہوگا کہ تم مجھے بہترین مائیں دو تو میں تمہیں بہترین قومیں دوں گا. تو ہم نے جب تعلیم حاصل کرنی ہے چاہے کسی بھی قسم کی اور آگے جا کے پرفارم کرنا ہے، تو اس میں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم نے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ٹاپ پہ رکھنا ہے. ٹاپ مین کہ آپ اس میں پھر کہیں یہ نہ بھول جائیں کہ آپ کے فیملی بھی ہے، آپ کے ریلیشنز بھی ہیں، آپ نے ایک سوسائٹی میں موو بھی کرنا ہے. کیونکہ آپ اس چیز سے بھی ڈینائی نہیں کریں گے کہ بدقسمتی سے اب ہماری جو بچیاں زیادہ ہائی کوالیفائڈ ہو رہی ہیں یا ان کی کوالیفیکیشن زیادہ اچھے عہدوں پہ، ان کے سپریشن کے، ڈائیورسز کے بہت زیادہ پرابلمز زیادہ آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ بھی ایک ایڈوائس کرنا چاہوں گی پیرنٹس کو کہ جب اپنے بچیوں کی آپ گرومنگ کرتے ہیں، ان کو تعلیم، ان کو یہ والی ضرور چیزیں سکھائیں کہ آپ نے معاشرے میں رہنا کیسے ہے، آپ نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے آگے جا کے اگر ایک خاندان میں جانا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا. کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز تو ہمیں ماننی چاہیے کہ جو خاتون ہوتی ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے، پیسیو رول ہوتا ہے گھر میں. مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا وہ برتری دی، اس کو گھر کا سربراہ بنایا سارا. اب جب آپ کی کوالیفیکیشن اس کے برابر ہو جاتی ہے تو پھر کچھ چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ میری تو کوالیفیکیشن اس کے برابر ہے تو میں یہ کیوں کروں. وہ کیوں جو ہے نا وہاں سے آپ کے کلیشز سٹارٹ ہوتے ہیں.
تو میرا خیال ہے کہ ایک جو اچھی خاتون ہوتی ہے وہ گھر میں بھی اچھا جو ہے نا اس کا ایک ہولڈ ہوتا ہے، وہ ہولڈ اسی طرح ہے کہ وہ بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، گھر کے معاملات بھی، فیملی کے بھی، اور باہر والے جو کام ہیں ان کو بھی وہ بخوبی سر انجام دیتی ہے۔ اگر صرف آپ یہ سوچیں کہ میں نے کوئی وہ ڈاکٹر بن جانا ہے، کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جانا ہے، اور باقی چیزیں آپ نے نہیں سیکھیں، تو میری نظر میں تو وہ فیلئر ہے، لڑکی کے لیے فیلئر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری ہماری بچیاں ایسی بھی ہیں کہ جن کو اپنے سسرال کے اندر اس وقت زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے کہ جب ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے یا امید کی جاتی ہے، توقع کی جاتی ہے کہ یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کے پیرنٹس ہیں ان کا خیال رکھے گی، گھر کا خیال رکھے گی، گھر کو چلانے میں اپنا جو ان کا ہسبینڈ ہے اس کی ہیلپ کرے گی، اور یہاں پر آ کر بڑے پرابلمس ہو جاتے ہیں، وہ جو امیدیں ہوتی ہیں، توقعات ہوتی ہیں، وہ جب ٹوٹنے لگتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچیوں کو، بیٹیوں کو، جو بہویں ہوتی ہیں، ان کو اس حوالے سے ریلیکس رکھا جانا چاہیے کہ یار آپ گھر کا کام بے شک نہ کرو، آپ اپنے ہسبینڈ کا ہی خیال رکھو، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایک بیٹی کی عزت تبھی ہے جب اپنے گھر کا خیال رکھے گی، اپنے سسرال میں اپنے لوگوں کا خیال رکھے گی؟ اصل میں شکیل ہم لوگ نا ہندوستان والوں کے ساتھ اتنا عرصہ رہے، پھر وہاں سے بہت ساری چیزیں لے آئے جو کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں نہیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو۔ اب دیکھیں ایک بچی جو اتنی کوالیفائڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے اس کو احترام بتائیں، رشتوں کا احترام بتائیں سب کا، لیکن دیکھیں اسلام میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ بچی جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ اس نے اپنے ساس سسر یا سب کی خدمت، اگر وہ کرے گی حسن خلق میں آئے گا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ نہ کرے یہ سب، لیکن دیکھیں کہ ان میں ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ سسرال والے پہلے جو جاتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر بہو لینی ہے یا لیکچرر لینی ہے یا حالی کوالیفائڈ لڑکی لینی ہے، جب اس کو گھر لے کے آتے ہیں تو وہ پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ جاب کر رہی ہے، یہ کما رہی ہے، تو اس کو ہم نے ریلیکسیشن دینی ہے۔ مطلب آپ کی ڈیمانڈز وہی ہوتی ہیں کہ نہیں اس نے جو ہے نا اب ہماری خدمت بھی کرنی ہے، اگر گھر میں نندے ہیں ان کی بھی کرنی ہے، یا کوئی اور اگر گیسٹ آ گئے ہیں، آپ اس کے پرابلمس کو نہیں دیکھ رہے کہ مطلب دیکھیں اگر ایک مرد ہے وہ جاب کر کے گھر آیا ہے تو وہ بالکل ریلیکس ہونا چاہے گا، سونا چاہے گا، ریسٹ کرنا، وہ کہے گا مکمل پن ڈراپ سائلنس ہو۔ ہماری جو خواتین ہیں وہ گھر جاتی ہیں تو وہ ریسٹ نہیں کرتی کیونکہ اب دوسری ان کی ٹاسک شروع ہو گیا، وہ ٹاسک ہے بچوں کو سنبھالنا، آپ نے ان کو کھانا دینا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سارا اب گھر کو بھی دیکھنا ہے انہوں نے، تو اس چیزوں کو یہ پرابلم سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ ایک ورکنگ ویمن کو گھر لے کے آ رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں اس کو آپ سپورٹ کریں، اس کو ریلیکس رکھیں۔ دیکھیں نا وہ اتنا بڑا، یا تو پھر آپ اسے جاب نہ کروائیں، یا تو آپ وہ والا ایک سوچ لے کے نہ جائیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ کمانے والی بہو لینی ہے۔ اگر کمانے والی لے کے آ رہے ہیں تو پھر اس کو وہ جو گھروں میں رہنے والی ہیں ان سے تھوڑا اس کو فرق سمجھیں اس چیز، وہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو پرابلم۔ ہاں، یا تو آپ پھر وہ ایک سوچ بنا کے جائیں کہ بھئی نہیں ہم نے ورکنگ ویمن نہیں لینی، ایک جاب والی ہمیں لڑکی نہیں چاہیے۔ جب وہاں آپ جاتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے، پھر آپ گھر لے کے آتے ہیں وہاں پہ پھر وہ مسائل، حالانکہ موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ جو میاں بیوی ان میں پرابلم نہیں ہوتا، پرابلم اوپر والے جو ہے نا وہ کریٹ کرتے ہیں، پیرنٹس کی وجہ سے، آپ کی سوسائٹی جو اوپر سے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ کی بہو تو جو ہے نا وہ ہمیں ٹائم ہی نہیں دے رہی، اچھا یہ تو آئی ہے تو یہ تو کمرے میں چلی گئی ہے سارا، یہ چیزیں بیسیکلی پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا نا سوچ تبدیل کرنے کی کم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سوچ تبدیل کرنے کی۔ چلیں لاسٹ میں میم بکر کی بیٹیوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ بکر کی ایک ایسی بیٹی، ایک ایسی خاتون کے جن کے اوپر پورے بکر کو فخر ہے، کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ میسیج میرا اپنی بیٹیوں کے لیے یہی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری ساری بیٹیاں جو ہیں نا بہت بہادر ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھیں، اگر نہیں بھی سمجھتی سمجھیں، اور وہ یہ سوچیں کہ ہم بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو منوانا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں میں، آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے والدین کا کہنا بھی ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے، آپ کو ان کا فرما بردار بھی ہونا پڑے گا، آپ کو اپنی سوسائٹی میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ یہ خاتون جو ہیں یہ بہادر بھی ہیں اور یہ دبنگ بھی ہیں، اور جو ہے نا یہ انبیٹیبل کہنا چاہیے، انبیٹیبل بھی ہیں، اور مطلب جو ایک خاتون کا وقار ہوتا ہے وہ آپ برقرار رکھیں۔ اور اس کے بعد میں تو فیملی والوں سے جن بچیوں کے ہیں ان سے بھی کہوں گی کہ اپنی بچیوں کو بہت دوستانہ اور ان کو جو ہے وہ اس طرح کا ماحول دیں تاکہ وہ باہر نکلے، پرفارم کریں۔ یقین کریں ہماری بچیاں جو ہے نا صرف اعتماد کی کمی ہے،
ورنہ آپ دیکھیں گے کہ مطلب ماشاءاللہ اتنی وہ آگے جا رہی ہیں، لیکن جہاں پہ ظاہر ہے ان کو روکا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے مختلف مراحل میں، تو اگر ان کو سپورٹ کیا جائے نا تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری خواتین، اور دیکھیں یہ اسلام کے منافی نہیں ہے اگر آپ اس کو اسلام کے، اگر آپ غزوات اپنے دیکھیں، آپ دیکھیں کتنے ہمارے تو اتنے بڑے بڑے غزوات، اس میں ہماری خواتین ساتھ ہوتی تھیں، کہیں پہ آپ نہیں پڑھیں گے کہ وہ خوف زدہ ہو گئی اور وہ پیچھے رہ گئیں، ٹھیک ہے. تو ہماری تو اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے، وہ زخمیوں کو پانی پلانا جا کے اور وہ سارا. تو خواتین کسی لحاظ سے بھی تجارت بھی کرتی تھی، ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تجارت کرتی تھی. آپ باقی دیکھ لیں تو خواتین کو کہیں بھی اسلامی معاشرے میں یہ نہیں کہا گیا، لیکن آپ نے اپنا وقار قائم رکھنا ہے، وہ ہر صورت وہ پیورٹی ہے، وہ پریورٹی ہے. آپ اپنا وقار قائم رکھیں، آپ جو ہے نا اپنے والدین کے ساتھ جو ہے نا آپ کا رشتہ جو ہے نا بڑا مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی اصل میں یہ دعائیں ہوتی ہیں جو آپ کو لے کے جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ آپ کہیں بھی ناکام نہیں ہوں گے. میم آپ کے پاس 4 عہدے ہونے کے بعد، یعنی کہ جب یہ خبر سامنے آئی ریسنٹلی کہ آپ کو چوتھا عہدہ مل گیا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ تو کیا، مگر کچھ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بکھر کے اندر باقی جتنے بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، افسران ہیں، ختم ہو گئے ہیں، یا کیا ان کو اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کے اندر اہلیت نہیں ہے کہ خاتون کو چوتھا عہدہ بھی دے دیا گیا ہے، چوتھی جگہ پر بھی وہ اب کام کر رہی ہیں. جبکہ بہت سارے لوگوں کا تو بہت سارے تو نہیں، کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ بھی لکھا کہ یہ نیازی ازم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے بکھر کے اندر. تو آپ کی کوئی تگڑی سفارش تھی، یا آپ کی کوئی پرچی چلی ہے، یا آپ نے کوئی رشوت وغیرہ دی ہے ان عہدوں کے لیے؟ کیا یہ تھوڑا سا سمجھا دیجیے. جی شکیل، الحمدللہ میں نے بھی جب یہ پڑھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. حیرت مجھے 2 وجہ سے ہوئی. ایک اس وجہ سے کہ جن لوگوں نے شاید کمنٹس کیے وہ شاید میری پاسٹ ہسٹری نہیں جانتے، شروع سے شاید وہ میرے بارے میں نہیں جانتے. سیکنڈلی مجھے لگا کہ شاید ان کا کبھی سرکاری محکموں سے، یا انہوں نے سرکاری جاب نہیں کی، اس لیے ان کو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا نہیں پتہ. اصل میں 4 عہدے میرے پاس اس طریقے سے آئے کہ ہمارے کچھ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوتے ہیں، یا اگر کبھی کوئی آفیسر چھٹی پہ جاتا ہے تو اس میں آپ کو ظاہر ہے آپ نیا نہیں ہائر کرتے، آپ اس کے لیے جو ہے نا وہ ایڈیشنل چارج دیتے ہیں جو آلریڈی آپ کے آفیسرز کام کر رہے ہوتے ہیں. اب اس سے کچھ عرصہ پہلے کیونکہ میرے پاس ڈسٹرکٹ سرویلنس کوآرڈینیٹر کے طور پہ چارج رہا، جس میں نے پورے ضلع کو دیکھا، تو اس میں ظاہر ہے وہ اتنا ہیوی ورک تھا کہ اس کے بعد پھر اسی میں اب یہ جو مجھے ڈی ڈی ایچ او بکھر یا ڈی ڈی ایچ او منکیرا کا چارج ملا، تو یہ کیونکہ ہمارے ڈسٹرکٹ کی تحصیلیں ہیں تو میں یہاں ورک کر چکی تھی، تو اس وجہ سے مجھے مشکل نہیں ہوئی. جب میرے باس نے یا میرے جو آفیسرز رہے انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا تو میں نے اس پہ اوکے کر دیا. اسی طرح سے جب یہ میں نے چوتھا لیا تو اس میں بھی دیکھیں ساری خواتین ہیں، ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز، وزٹرز، مڈ وائفز، تو وہ بیسیکلی پرائورٹی یہ تھی کہ خواتین کو ایک خاتون ڈیل کرے، جس وجہ سے میں نے اس کو انکار نہیں کیا. اور یہ 4 تو جو باقی انشاءاللہ ہمارے جیسے ہی وہ جو چھٹیوں پہ ہیں، یا جیسے ہی وہاں سے ہمارے سیکٹری ہیلتھ کی طرف سے آرڈر ہوں گے تو وہ اپنی سیٹس پہ بالکل آفیسرز آ جائیں گے، اور میں اپنے جو اوریجنل چارج ہے اسی کو، لیکن فی الحال کیونکہ ظاہر ہے ایک دم سے نہیں اس طرح سے ہوتا کہ آپ کوئی اور آفیسر اٹھا کے اور وہاں پہ لگا دیں جس کی آپ کو کارکردگی کا پتہ ہوتا ہے، اور اسی کو ہی آپ جانچ پڑتال کے بعد کہ کیا یہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں، تبھی آپ کو جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ نیازی ازم کی، تو شکیل آپ تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اتنے عرصے سے بکھر میں ہوں، میں نے ڈی ایچ کیو میں اتنا عرصہ کام کیا، میں نے ایک دن میں 200 مریض دیکھے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس سے پہلے میرا چلڈرن شعبہ تھا چائلڈ اسپیشلسٹ کے طور پہ، تو اس کے بعد ظاہر ہے میری یہ پرفارمنس، پھر میں نے سویٹ ہوم چلڈرن کے لیے بھی کام کیا. میں دارالامان کی خواتین کو بھی وزٹ کرتی ہوں، سوشل ویلفیئر، اس کے علاوہ پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کی میں ممبر ہوں، اس کی وائس پریزیڈنٹ ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کام تو میں بہت پہلے سے کر رہی تھی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے، اور پھر وہ اس دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو آپ کے لیے وسیلہ بناتا ہے. اور اس چیز پہ میں آپ کو حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے نہ تو کوئی پرچی چلائی ہے اور نہ اپنے کسی سے میں نے سفارش کی ہے. تو نیازی ازم اگر ہوتا تو شاید جو میں اتنے عرصے سے یہاں اتنی حکومتوں کے دوران بھی پرفارم کرتی رہی، تو میرا خیال ہے کہ پھر تب بھی مجھے جو ہے نا وہ نہ نوازا جاتا، اور اس طرح تو ایسا کچھ نہیں ہے. چلیں، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. یہ ڈاکٹر یاسمین نیازی صاحبہ ہیں.
ان کے ساتھ ہم نے گفتگو کی اور کوشش کی کہ بکر کی جو بیٹیاں ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے لانے کے لیے اپنا رول پلے کر سکیں. ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں عطا کرے, ہمارے بکر کی بیٹیوں کو جہاں جہاں وہ جب جس میدان میں جائیں انہیں کامیابیاں عطا کرے, تاکہ ہماری یہ بیٹیاں ہماری سوسائٹی کے لیے ایک ایسا فرد بننے میں کامیاب ہو سکیں کہ جو اس معاشرے کے لیے فائدہ مند تو ہے, نقصان دہ نہیں.